बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हसनैन इफ्तिखार और AB मीडिया की नशरियात की तरफ से मैं आपके लिए पुराने ही प्रोग्राम की एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछले प्रोग्राम में ख़वातीन व नाज़रीन हमने ये देखा, ये सुना, हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी आरा से हमें मुत्तले भी किया और आप लोगों ने अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें ये बात बावर करवाई कि पब्लिक के अंदर शऊर भी है और वो मेजॉरिटी वो हक़ाइक़ और इंकशाफात उसकी तलब में भी रहती है। तो आज उसी प्रोग्राम की एक नई क़िस्त और एक नई शिक के साथ हम अपने माहिरीन से ये गुफ्त व शनीद करेंगे कि क्या एक नया स्ट्रक्चर वो उलमा के लिए, खुतबा के लिए वो होना चाहिए जो उनको हर एतबार से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, या कि पुराना स्ट्रक्चर जो चल रहा है उस निज़ाम के अंदर कुछ रद्द बदल करते हुए, तरामीम करते हुए उसे बेहतरीन बना दिया जाए। ये लास्ट प्रोग्राम में बातचीत चल रही थी। अब इसी के अंदर मज़ीद हम इजाफ़ा करते हुए अपने माहिरीन से गुफ्त शनीद भी करेंगे। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम कारी अज़ीम अख्तर साहब और बिलाल अहमद भट्ट साहब। जी, सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा कारी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब क्या हाल है? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, ये एक सूरत हाल हमारे यहाँ बड़ी गंभीर सी पैदा हो रही है कि क्या आया कि उलमा अगर तिजारत के साथ वाबस्तगी इख्तियार करें तो कहीं वो तिजारत के होकर न रह जाएं। क्या ऐसा मुमकिन है कि मशाइख और आइम्मा इकराम वो तिजारत के साथ साथ अपनी दीनी तबलीगी नशर व इशाअत और जो उनकी मसरूफियात हैं उसे भी बाहर रख सकते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल ये हो सकता है। जो मैंने राय दी है ना, इस राय से आप किसी न किसी मोड़ पे जाके इत्तेफाक ज़रूर करेंगे। आप फ़ंड को ले लें, मदारस करोड़ों रुपए फ़ंड इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल। खाने के लिए करते हैं, खा जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक चीज़ लेने के लिए भेजा। हदीस में एक बकरी का जिक्र भी आता है, और वो दिरहम लेकर के गए। उन्होंने उस दिरहम की एक बकरी ले ली और फिर वो मंडी में फिरते रहे और वो बकरी बेच दी उन्होंने 2 दिरहम की। फिर उन्होंने फिर देखा, गौर किया, एक बकरी 1 दिरहम की उन्हें फिर मिल गई। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वापस पलटे तो उन्होंने बकरी भी दी और साथ दिरहम भी दिया। बकरी भी आ गई और दिरहम भी आ गया। तो क्या ये उसूल नहीं था कि अगर आपने सालाना 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है तो आप उसको 2 करोड़ बना लें? खाएँ भी, बकरी भी आई, तिजारत भी हुई, दिरहम भी आए। अब हम बड़े जामियात को अगर यहाँ डिस्कस करें, हमारा तो छोटा मुँह, बड़ी बात हम कर ही नहीं सकते। तो क्या जहाँ 25-26 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, मुख्तलिफ शोबे चल रहे हैं, तो वहाँ बिज़नेस का एक शोबा नहीं जामिया में बन सकता? वहाँ ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती? वहाँ काम नहीं सिखाया जा सकता? जो वहाँ जामियात की इंतज़ामिया है वो इतनी बड़ी बड़ी मिलें चला रही हैं। भट्ट साहब बताएंगे, ये जानते हैं कि हज़ार मुलाजम फैसलाबाद में आम बंदों के पास है। हज़ार मुलाजम उन्होंने संभाला हुआ है। आपके इदारे के अंदर 1000 स्टूडेंट है, 8 पीरियड वो पढ़ते हैं, तो क्या आप आधा घंटा उनसे कोई काम नहीं करवा सकते? आप बिज़नेस शुरू कर दें, या बच्चों ने मांगना ही है, मांगने पे लगना है? तो जो कमाने की बात हो रही है ना, ये लाजमा है दीन का। और रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। और मैंने पहले भी कहा है कि रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम की ये दुआ है ना, अस्लिह ली दुनिया या अल्लाती फ़ीहा माशी, पहले दुनिया का जिक्र है कि मेरी दुनिया तो दुरुस्त करके इसमें मेरी मईशत है। व अस्लिह ली दीनी अल्लाज़ी हुआ इस्मत अमरी, मेरा दीन भी दुरुस्त कर, मेरी इज़्ज़त का मसला है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लाती इलैहा माआदी, और मेरे आखिरत भी दुरुस्त कर कि वहाँ मैंने लौट करके जाना है। तो ये होना चाहिए, ये किया जा सकता है। इंतज़ामिया साथ ताउन कर सकती है और एक डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है और उस शोबे के अंदर बिठा करके बच्चों को नए ट्रेंड जो हैं, नई स्किल्स जो हैं वो सिखाई जा सकती हैं और सिखाई जानी चाहिए ताकि जामियात अपने पाँव पे खड़े हों। जो शेख साहब बात फरमा रहे हैं ना एक सरकारी सतह के सिस्टम की, वो एक नई बुनियाद की बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, एक नए सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए, एक शख्स कहता है कि मैंने नया मकान ख़रीदना है। अब उसका जो पुराना मकान है उसकी छत गिर रही है, अब वो इस इंतज़ार में कि मैं नया ख़रीदूँगा उसको नहीं दुरुस्त करेगा। फ़िलहाल मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ हम उस सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो ख़राबियाँ हमें नज़र आ रही हैं उसकी हम इस्लाह की कोई ना कोई सूरत हाल पैदा करें, कोई ना कोई गुंजाइश निकालें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को जामियात से वाबस्ता किया है और हम राय भी दे रहे हैं और इसे अपने आप पे
نافذ بھی کر رہے ہیں اور خود بھی اس کے اندر خود کفیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں نتائج الحمدللہ مل رہے ہیں۔ اور یہ اگر ہوتا ہے تو ضروری طور پہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کے اندر ہمیں استحکام نظر آئے گا۔ ہم انتظامیہ کو بھی رائے ہی دے رہے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کروڑ روپیہ دے دیا تو یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ٹائلیں لگانے کے لیے دیا ہے؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 کروڑ روپیہ دیا اور آپ نے اس 2 کروڑ کا ماربل لگوانا ہے؟ بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ مساجد کو چونا گج کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ بات بھی یہاں سے جانی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، جب تم دیکھو کہ مسجدیں سجائی جا رہی ہیں اور مصاحف کا میک اپ کیا جا رہا ہے، جلد بڑی اچھی کی جا رہی ہے، کتابت پہ پوری توجہ دی جا رہی ہے، اربوں خربوں روپے کتابت پہ لگ رہے ہیں، اس کے ڈیزائننگ پہ لگ رہے ہیں، اور مساجد پہ کروڑوں اربوں روپے۔ آپ کے فیصل آباد میں کتنی مساجد ایسی ہیں کہ آپ جسٹ ایک محراب جا کے دیکھ لیں، 50 لاکھ روپے وہاں لگا ہوا ہے۔ اللہ، 50 لاکھ روپے وہاں لگے ہوئے ہیں، تو کتنے قاریوں کا مکان نکلتا ہے؟ اگر 20 سال کسی قاری نے ایک مسجد میں پڑھایا ہے، اسے انتظامیہ خود کفیل کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا تعاون دے دیتی ہے اور ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں، جو فنڈ آتا ہے انتظامیہ اس فنڈ کو کسی ایسے بزنس میں لگانے لگ جاتی ہے مخلص ہو کر کے کہ ہم نے وہ بکری بھی لینی ہے اور درہم بھی واپس لانا ہے، اور اس کو ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے تاکہ اس کی ویلیو بڑھے اور لوگوں کا رخ ہماری طرف ہو۔ لیکن توجہ ظاہر کی طرف ہو رہی ہے، جس کے بارے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ یہ کام ہو رہے ہیں، مساجد سجانے پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور جو ہیں وہ قرآن مجید کی جو ظاہری خوبصورتی ہے اس پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، چھپائی کڑھائی پہ، تو سمجھو کہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد کی یہ صورتحال ہو جائے گی، مجھے دکھایا گیا کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اونٹ کے کجاووں کے اوپر جا رہی ہیں، اور وہ گاڑیاں مساجد کے دروازوں پہ آ کے رک رہی ہیں۔ یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اس کا متن بھی ہم نیچے دے دیں گے۔ لیکن اس میں سے جو عورتیں نکل رہی ہیں ان پہ دین کا رنگ نہیں ہے۔ اصل تھا دعوت پہ لگانا، ان لوگوں کو خود کفیل کرنا۔ اب ہماری نظر میں، ہماری انتظامیہ کی نظر میں امام صاحب کا رتبہ بڑا ہے، جی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ ہی بچے کو امام کیوں نہیں بناتے؟ بچے کو خطیب کیوں نہیں بناتے؟ میں ایک مدرسے کے اندر موجود تھا، وہاں دعوت تھی، تو میں نے کہا آئی صاحب آئیں، ابھی بیٹھے ساتھ، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھانا، یہ زکوٰۃ کا ہے۔ بھی تم سید ہو، تم زکوٰۃ کا نہیں کھاتے، پھر ہمیں زکوٰۃ کیوں دیتے؟ اور سادات کی بھی تو سند چاہیے۔ ہاں چاہیے، تو آپ ہمیں پھر کیوں کھلاتے ہو؟ تو یہ ادارے، یہ سسٹم، یہ نظام، اس کے اندر جو کوئی ہمیں اپنی سوچ کے مطابق کمی نظر آتی ہے، ہم اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، ہماری بھی اصلاح ہونے والی، ہمیں بھی لوگوں کی آراء کے ذریعے سے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، سیکھنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہے اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس پہ میں بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہوں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ہم کام کر سکتے ہیں، ہمارے مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے اندر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ یہ بھی ہونا چاہیے۔ جی بٹ صاحب، میں آپ سے، قاری صاحب نے اپنی آراء کی اور اپنی مطالعہ اور اپنے تجربات اور مجربات کی روشنی میں اس پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ قاری صاحب کی اس بات کے ساتھ آپ کتنے فیصد تک ایگری کرتے ہیں، اور کیا آیا کہ زیادہ اہمیت موجودہ نظام کے اندر ترامیم کرنے کی ہیں، یا کہ جیسا کہ آپ نے سابقہ پروگرام میں بھی کہا کہ نیا سٹرکچر، وہ ایک نیا سسٹم وہ ڈیولپ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حسنین صاحب۔ قاری صاحب کی اصل میں جو بات ہے نا، آج آ کے پھر وہی بات آ گئی ہے کہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی کہ ہم جب تک ڈیپینڈڈ رہیں گے تب تک آپ کوئی بھی مضبوط ڈھانچہ یا کوئی بھی مضبوط نظام جو ہے وہ معاشرے کو نہیں دے سکتے۔ جی، قاری صاحب نے جو بات کہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جامعات میں ایک سیکشن ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کو ساتھ ساتھ سکلز جو ہے وہ سکھائے، لیکن بات تو پھر وہی آگے کرے گا کون؟ وہی کریں گے جن کو میں نے پچھلے پروگرام میں ایڈریس کیا تھا، وہی لوگ ہیں نا، وہ لوگ ہی ہیں۔ اب جو پچھلے پروگرام میں قاری عظیم اختر صاحب نے بات کی تھی وہ تھی انڈیویجول لیول پر، انفرادی طور پر، کہ امام مسجد انفرادی طور پر ہر انتظامیہ ہر مسجد کی، وہ ہر امام مسجد کو بزنس کی طرف لائے۔ یہ ہے انفرادی ہر مسجد والا یہ کام کرے، وہ ایک الگ چیپٹر تھا، اس سے میں نے اتفاق نہیں کیا۔ آج جو انہوں نے بات کی ہے یہ ہے اجتماعیت کی بات، کہ ہر جامعہ، ٹھیک ہے، جامعات یہ کام، مثلاً جب کسی مسجد کا امام کوئی ہوتا ہے پوائنٹ، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی جامعہ سے فاضل ہوتا ہے،
اگر ایسا ہو جائے کہ وہ امام اس کی ذمہ داری جامعہ والے اٹھا لیں, بات سمجھ رہے ہیں, انتظامیہ نہیں. میں جو چاہتا ہوں نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ امام مسجد جو ہے وہ دیکھیں, انتظامیہ جو ہے اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, قاری صاحب اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انتظامیہ ایک امام مسجد کی اہلیت چیک کرنے کی کیا اہل ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں. کیا انتظامیہ میں 100% فیصل آباد کی مساجد کا, کسی مکتبہ فکر کی انتظامیہ کو آپ بٹھا لیں, ان کے سامنے آپ قاری امام صاحب کو بٹھا لیں, ان میں سے کوئی بندہ بتائیں کہ جی کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے امام کو چیک کر کے رکھنا ہے, بتائیں کیا پیمانہ. آواز اچھی, گرجدار آواز, یا چاپلوسی, یا کوئی یہی پیمانہ ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ امام مسجد, میں ذاتی طور پر دیکھیں ایسے بندے کو میں نے خود اپوائنٹ کروایا, وہ حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, ٹھیک ہے, فاضل جامعہ سلفیہ وفاق المدارس کی ڈگری اس کے پاس, ایم فل کیا ہوا, اتنی ڈگریز کا حامل بندہ امام مسجد رکھا گیا. بہت اچھی بات ہے, امام مسجد رکھا گیا. تو ہم نے اپنی الحمدللہ جو اللہ نے توفیق دی, ہم نے اس کوشش کی کہ اس کو اچھی جو ہے وہ پیکیج ملے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے, کیا وہ جج کر سکتی ہے کہ یہ اہلیت کی کس قابل ہے, یعنی اس شخص میں کیا ایسیبلٹیز ہیں, کیا اہلیت ہے, یا اس شخص کی خوبی کیا ہے, یا اس کی کس لیول کا یہ بندہ ہے, سٹینڈرڈ کا بندہ ہے, کس سٹینڈرڈ کا یہ بندہ ہے. ان کے لیے تو ایک عام بندہ جس نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے, اگر وہ بھی اچھی لے میں قرآن پڑھ دیتا ہے, ان کے لیے تو وہ بھی امام ہے. میں قاری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں وہی بات یہی چاہ رہا ہوں کہ انتظامیہ مسجد کو تعلق جوڑ لے. وہ چاہے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ ایک بڑے لیول پر چلیں, ہم بڑے لیول سے نیچے آگے چھوٹے لیول پہ کام شروع کر لیتے ہیں کہ انتظامیہ مسجد جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑ لے جامعہ کے ساتھ, جامعہ اپنا بندہ وہاں پہ اپوائنٹ کروائے, انتظامیہ جامعہ کے ساتھ تعاون کرے, اور جامعہ جو ہے وہ امام مسجد کی سیلری دے. لیکن آج آ کے حسنین صاحب بات یہ ہے کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, ہم الحمدللہ جامعات کے ساتھ مکمل محبت الفت رکھتے ہیں, دینی مدارس کے ساتھ الفت رکھتے ہیں, لیکن مدرسین کا استحصال کیا جامعات کے اندر نہیں ہو رہا؟ جیسا کہ قاری صاحب نے بات کی کہ کروڑوں کا فنڈ ہے, لیکن آپ کے ایک مدرس بیچارے کے پاس اپنا علاج صحیح طرح کروانے کے لیے پیسے نہیں, وہ اس کی بیٹی کی شادی آ جاتی ہے, اس بیچارے کا چہرے کے اوپر افسردگی چھا جاتی ہے, اس سے صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کام لیا جاتا ہے. یار ہم پرائیویٹ سیکٹروں کو روتے ہیں کہ وہاں خلاف انسانیت 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. آپ کے جامعات میں کیا انسانی حقوق کا استحصال نہیں ہوتا؟ اچھا قاری صاحب, بٹ صاحب میں معذرت اس موقع پہ نا میں تھوڑی سی آپ سے مزید وضاحت طلب میں چاہتا ہوں تاکہ ہمارے خواتین و ناظرین کو اس بارے میں زیادہ روشنی مل سکے. دیکھیں, ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ان مدرسین اور آئمہ کو ہم ایک بہتر نظام میں لے کر آئیں, لیکن پھر بھی یعنی ہم نے ان کو احتیاجگی سے نہیں ہٹایا. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھے طریقے سے خود مختار ہو کے اپنا بزنس, اپنی ٹریڈنگ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ کریں, پھر بھی ہم کسی نہ کسی کے ساتھ ان کو لنک دے رہے ہیں, اس میں تو پھر ان کی احتیاجگی باقی رہے. نہیں, یہ لنک نہیں, بات یہ ہے کہ جب دیکھیں انسان نے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہی ہوتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے, ہر بندہ بزنس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا, ہر بندے کا بزنس مائنڈ نہیں ہوتا, ہر بندہ پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. کسی نے ویلڈنگ بھی کرنی ہے, کسی نے وزن بھی اٹھانا ہے, کسی نے ٹائر کا پینچر بھی لگانا ہے, کسی نے مستری بھی بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے اذہان کو مختلف بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ہر بندے کو انڈیپینڈنٹلی بزنس نہیں کروا سکتے. اگر آپ کو کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے تحفظ مل جائے تو اس سے بہتر اور بات کیا ہو سکتی؟ جب ایک بچہ جامعہ میں پڑھتا ہے, جامعہ کے ماحول میں رہتا ہے, اگر وہ جامعہ ہی اس کو تحفظ دے دے نا, تو یہ یقین مانیے یہ اپنے بزنس والے رسک سے کہیں زیادہ جو ہے یہ سکون والی لائف ہے. بزنس میں تو رات کو نیند نہیں آتی, آپ پوچھ کے تو دیکھیں, مجھ سے پوچھ لیں, رات کو نیند نہیں آتی. یقین مانے ذرا سا پیسوں کا تخشونہ کا سادہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ ایسے ہی نہیں کہا. واقعتاً یہ دھڑکا جو ہے یہ بزنس مین کو ہر وقت جو ہے وہ ستاتا رہتا ہے. اور پھر پاکستان جیسی معیشت میں جہاں ہر وقت ان بیلنس ہے معیشت اور ہر وقت اتار چڑھاؤ ہے. ابھی آج ہم نے تھنر کا ڈرم خریدا, میں آپ کو بتاؤں 280 روپے. میں نے ہفتے بعد اس کو فون کیا, کہتا جی اب 350 روپے ملے گا. لو اب آپ کیا کر لیں, آپ کو تو پھر نیند آنی. اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ دیکھیں کوئی اصول ہونے چاہیے. ہم دنیا داروں کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو میں نے 1 سال جو ہے وہ ایکسپورٹ کا بزنس کیا. ٹھیک ہے, مانچسٹر میں ہم نے کچھ گارمنٹس ایکسپورٹ کیے. تو کیا کریں کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم ان کی مثال دیتے ہیں. تو ہمارا کسٹمر تھا وہ, یعنی ہم مجبور ہیں کہ ہم ان سے یہ اصول جو ہے یہ سیکھ رہے ہیں. اس نے ہمیں پابند کیا کہ آپ نے جو گارمنٹ کا کارٹن تیار کرنا ہے نا, اس کا ویٹ جو ہے وہ 13 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم نے اس کو کہا بھی کیوں نہیں ہونا چاہیے, ظاہر ہے کہ 13 kg ہم رکھیں گے تو ہمارے کارٹن زیادہ لگیں گے, اس پہ کاسٹ زیادہ آئے گی. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ملک کا رول ہے کہ ایک لیبر جو ویٹ اٹھانے والا بندہ ہے نا, وہ جسمانی طور پر اگر 13 kg سے زیادہ ویٹ اٹھائے گا تو اس کے جسم کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے, میڈیکلی اس کو جسمانی طور پر نقصان. اس لیے 13 kg سے زیادہ کارٹون الاؤ ہی نہیں ہے. 13 kg ایک بندہ مزدور وزن اٹھانے والا آرام سے اٹھا سکتا ہے. یہاں پہ آپ ایک من کی 50-50 کلو کی بوری ایک بندے کو اٹھا دیتے ہیں. اسی طرح آپ کے مدارس, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں بھی ایک اصول ہونا چاہیے کہ ایک بندے کی صلاحیت جسمانی, مینٹلی کتنے پیریڈ وہ پڑھا سکتا ہے, کتنا کام ہم اس سے لے سکتے ہیں. مزدور سے 8 گھنٹے کا پوری انٹرنیشنل لا ہے کہ ایک مزدور سے آپ 8 گھنٹے کام لے سکتے. کیوں یہ لا بنا؟ اس پر پوری سرچ ہوئی, اس پر پوری تحقیق ہوئی, اس پر پریکٹیکل کیا گیا. تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ 8 گھنٹے ایک بندہ اگر کام کرے تو فزیکلی وہ فٹ رہ کر کام کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کرے گا تو ابھی تو نہیں محسوس ہوگا, لیکن بتدریج اس کے جسمانی ساخت جو ہے وہ جو ہے اس پہ اثر پڑے گا, اثر ہوگا, انفٹ رہے گا. تو آ کے آپ بات کو اسی طرف لے کے آتے ہیں کہ مطالبہ میرا بھی یہی پچھلی مرتبہ یہ تھا ہائی لیول کے اوپر جا کے. اس دفعہ قاری صاحب کے مطالبے سے میں مزید اپنی بات جوڑ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر ہم جامعات کے جو کسی بھی شہر کے جو بڑے بڑے جامعات ہیں وہ اگر ایسا سٹرکچر ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر بھی دیکھیں مقصد تو ہے ہمارا ائمہ, مدرسین, امام صاحب کو تحفظ فراہم کرنا. یہ بیچارے, ہم بڑی خوشی سے یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ بیچارے اپنی حقوق کے لیے نہ کبھی ہڑتال کرتے ہیں, نہ کبھی احتجاج کرتے ہیں. ان کو ادب اور احترام ہی اتنا سکھایا جاتا ہے کہ ادب اور احترام میں یہ بیچارے جان دے دیتے ہیں, یہ ہر طرح کی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ان کی زبان سے کوئی گلہ, کوئی شکوہ, اس کو بےدبی تصور کیا جاتا ہے. یعنی اپنے حقوق کے لیے ڈاکٹر بول سکتا ہے, وکیل بول سکتا ہے, ڈاکٹر جیسا پیشہ ہڑتال کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا؟ آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے امامت بھی بہت اہم ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی, لیکن ایک بندے کی جان جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے لو جی میں تو بیٹھا ہوا, کر لو جو کرنا, میری تنخواہ بتاؤ گے تینوں میں چیک کراں گا, نہیں تو نہیں چیک کراں. یہ ظلم نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر احتجاج کرتے, لیکن امام مسجد بیچارہ وہ کہتا ہے بھائی جان کوئی بات نہیں, مجھے 15 دے رہے ہو, 20 دے رہے ہو, نہیں کر رہے, نماز میں نے پڑھانی ہے. وہ کبھی احتجاج نہیں کرتا, وہ کبھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے شروع دن سے سکھایا یہ جاتا ہے بیٹا یس سر, ادب احترام بڑوں کا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بڑوں کا ادب اور احترام اپنی جگہ, لیکن دنیا اپنے حقوق کے لیے, یورپ اس وقت جو رائے کی آزادی پر اتنا فخر کرتا ہے, گرچہ کہ وہ ایک غلط راستے کے اوپر چلے گئے ہیں, لیکن وہاں پہ جو رائے کی آزادی پہ وہ فخر کرتے ہیں, پوری دنیا کو وہ اس طرف لگانا چاہتے ہیں. لیکن ہم ابھی تک جو ہے رائے کی آزادی پر وہ مثال تو ہم بڑی بانگے دوہل ممبر پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ایک بڑھیا نے ٹوک لیا, یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے سوال کرتے تھی, لیکن آپ یہاں کسی بڑے سے سوال کر کے دیکھ لیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اعتراض کر کے, یا سوال تو دور کی بات ہے, آپ اپنے حق کے لیے ہی بول کے دیکھ لیں, حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے ہی بولنا جو ہے وہ یہاں پر جرم جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو ہم اصل میں اس پلیٹ فارم سے, بھی میڈیا سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے امام صاحب کو, اپنے خطیب صاحب کو, اپنے مدرسین کو, حفظ کے جو استاد ہیں ان کو کوئی ایسے نظام کے اندر لے کے آئیں, ایسے نظم کے اندر لے کے آئیں کہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ بھی بحسن پوری ہوں اور ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے. بس مقصد یہ ہے, اور ہمارا کوئی مطلب یہ نہیں ہے. اور دوسرا میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا سہن صاحب, جیسا کہ قاری عظیم اختر صاحب اپنی اکثر گفتگو میں انتظامیہ جو ہے اس کے اوپر بڑی کھلی تنقید کرتے ہیں, تو میں یہاں پہ یہ بات بھی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں انتظامیہ جو ہے اس کی یہ خوبی ہے, یہ کوالٹی ہے کہ وہ بیچارے اپنے ثواب دیدی طور پر یہ کام کر رہے ہیں.
وہ پابند تو نہیں ہے, وہ مجبور تو نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو مال دیا, وہ اس مال سے ایک مسجد بناتے ہیں, اس مسجد کا انتظام چلاتے ہیں, وہاں امام رکھتے ہیں, خطیب رکھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو کھانے کھلاتے ہیں, اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں. ہر طرح کی, ہر مسجد کی انتظامیہ ایک جیسی نہیں ہوتی, بڑی بڑی اچھی انتظامیہ والے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بیچارے ہیں کاروباری لوگ, وہ ہیں دنیا دار لوگ, انہیں اصولوں کا نہیں پتہ, انہیں قواعد و ضوابط کا نہیں پتہ, ان میں ادب ہے, ان میں احترام ہے, وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. ان کو کس نے یہ بتانا ہے کہ انتظامی امور میں کن اصولوں کو مد نظر رکھا جائے, کن چیزوں کو, کن پیرامیٹرز کو جو ہے وہ کا خیال رکھا جائے. ان کو بھی ہمارے ہی ائمہ اکرام نے, ہمارے ہی جو جامعات ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسے سیشنز کریں جن میں ان کو بلایا جائے, ان کو گائیڈ کیا جائے, اسلامی روح جو ہے ان کے اندر داخل کی جائے, ان کو بیدار کی جائے. تو میں انتظامیہ مساجد کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر جتنا خیال کر رہے ہیں یہ بہت ہے ماشاءاللہ, لیکن بہرحال کہیں کہیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں بد اخلاقی کا بھی نظر آتا ہے. لیکن دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہی کوئی معاملہ, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ایک ہی بندے کا قصور ہو, تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. بسا اوقات ایسا بھی آپ کو دیکھنے کے ملے گا کہ ہمارے جو امام مسجد ہیں انتہائی غیر ذمہ دار, یعنی صرف نماز پڑھا دینا ہی تو امام مسجد کی ذمہ داری نہیں ہوتی نا. ایک امام مسجد کا کام ہے کہ مسجد کے نظم کو سنبھال کے رکھے, مسجد میں لوگوں کا دل لگے, مسجد کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرے, مسجد کو ایک ادارہ بنا دے, مرکز بنا دے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جو امام مسجد ہیں ان کے بھی ایک خول ہے, ان کے ارد گرد بھی اپنا انہوں نے ایک خول بنایا ہوا ہے, وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. جی اچھا قاری صاحب, آپ اس پوائنٹ پہ کیا کہیں گے کہ کیا آیا کہ مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ رسپانسبل ہیں 100%؟ بات یہ شیخ نے فرمائی ہے نا, اس میں چھوٹی چھوٹی ایک تو باتیں ہیں جو اس بات کو مزید واضح کر سکتی ہیں. ایک انفرادی طور پہ شیخ نے بات کی ہے, انفرادی طور پہ بھی انتظامیہ کے پاس تھوڑے فنڈ نہیں ہیں. بہت ادارے ہوں گے جن کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ اس فنڈ کے ذریعے سے کوئی کام شروع کر دیں, بزنس شروع کر دیں, یہ پرچی اور رسید کا سسٹم آہستہ آہستہ کلوز اپ ہو جائے اور ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا, اگلی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بڑی زبردست بات کہ یہ سیشن کریں گے, بڑے جو لوگ ہیں, بڑے جامعات, اس کا انتظام کریں گے اور یہ ان لوگوں کو بلا کے ان کو بریف کریں گے کہ دور کا تقاضا یہ ہے. اب انہوں نے یہ تو ماشاءاللہ بتا دیا کہ 200 والی چیز 350 روپے میں ہو گئی. تو جو قاری صاحب ہیں جنہیں آج سے 6 ماہ پہلے 20,000 روپے مل رہا تھا نا, آج کے دن وہ 20,000 کی ویلیو 8,000 کی رہ گئی ہے. یہ بالکل ایسے, مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہو. اب اضافہ تو تنخواہ میں کرنا وہ دور کی بات ہے, جو کمی ہو گئی ہے اس کمی کو بھی اگر پورا کریں نا تو 12,000 روپے اس کو اور چاہیے کہ وہ 20 ہی رہے اس کے پاس, کیونکہ جو 20 ہم دے رہے ہیں اس 20 کی ویلیو بھی اس کے پاس وہ 20 کی نہیں رہی, وہ 8,000 روپے اس کے پاس رہ گیا. تو انتظامیہ, یہ شیخ نے فرمایا کہ ثواب ہے, خیر کا کام ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا میں نماز کی اگر کسی انتظامیہ سے نہ ہاں کر لیتا ہوں, میں پابند نہیں ہوں نماز پڑھانے کا؟ پابند ہو نا, کیوں میں نے بات کر لی ہے. انتظامیہ کام کرنے سے پہلے پابند نہیں ہے, جب انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے اب وہ ثواب نہیں رہا ان کے لیے, اب ذمہ داری بن گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ 10 روپے کی رسید کٹواتا ہے وہ بطور ثواب کٹواتا ہے, وہ پابند نہیں ہے. انتظامیہ اس 10 کو 20 بنا کے دینے کی پابند ہے. انتظامیہ ثواب کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتی کہ ہم نے تو ثواب کے لیے کرنا ہے, تھوڑے پیسے دیں گے تو تھوڑا ثواب, زیادہ پیسے دیں گے تو زیادہ ثواب. اسے ثواب کا تاثر دے کے, ثواب کا ٹچ دے کے, ثواب کی چادر اڑا کے کسی کے حق کے استحصال کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. بیسک مسئلہ آپ سمجھیں کہ میں ایک ادارہ بنا لیتا ہوں, میں سمجھیں میں بزنس مین ہوں, تو مجھے شریعت نے پابند نہیں کیا تو مسجد بنا, ایسے ہے, شیخ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, مجھے شریعت نے پابند نہیں کیا. اب میں اس مسجد کو بنا کے ایک کابینہ قائم کر لیتا ہوں اور وہ کابینہ مجھے صدر منتخب کر دیتی ہے. کہ جب میں صدر بنتا ہوں تو میں ذمہ داری, صدر کا مطلب کیا ہے, وہ سارے کے سارے, ناظم کا مطلب کیا ہے. اب اس مسجد کے اندر 3,000 نمازی ہیں, ہر نمازی رسپانسیبل نہیں ہے, وہ چاہے 10 روپے جمع کرا دے, وہ چاہے 20 روپے جمع کرا دے, ہم نے ان کو کلی اختیار دیا, ہم ان پہ کب برستے ہیں, ان کی تو ہم فضیلت بیان کرتے ہیں, بھائی آپ نے 1 روپیہ دیا, 10 دنیا 70 آخرت دے جا راہ مولا, جو بھی ہوتا ہے ہم پورا تاج پہنا کے جنت کا ان کو وہاں سے بھیجتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل تم ہو, اگر تم نہ ہو تو
ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کب کام کر سکتے ہیں؟ گویا کہ وہی بات کہ ہم نے اپاہج بنا کر کے اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انتظامیہ بن گئی، کابینہ بن گئی، اب وہ کیا باہر سے کوئی بندہ آ کے قاری صاحب کو پرچی دے جائے، قاری صاحب اپنی مرضی سے اس سے پیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر اپنی مرضی سے پیسے قاری صاحب نہیں رکھ سکتے تو انتظامیہ اپنی مرضی سے پیسے کم کیسے کر سکتی ہے؟ جو عرف چل رہا ہے، جو وقت کا تقاضا ہے، اس وقت کے تقاضے میں یہ کمی کیسے کر سکتی؟ ان کی ذمہ داری ہے، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو سبق دوش ہو جائیں۔ نہیں، اصل میں قاری صاحب، عظیم اختر صاحب، بات یہی ہے کہ انتظامیہ نے کام ثواب دیدی شروع کیا، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے ایک رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لی۔ لیکن اچھا، اب میں اس کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ معیار اذہان کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے کہ کون سا آدمی، اس کی ویلیو کتنی ہے۔ یہ معاشرے کے حالات جو ہے نا، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، یا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ ہمارا مائنڈ سیٹ بناتا ہے۔ انتظامیہ کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے، جو کہ شروع سے وہی بات آ جاتی ہے کہ بتدریج بنایا گیا ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی سیلری لگتے ہی 4 لاکھ ہوتی ہے اور ایک امام مسجد کی سیلری 15,000 سے شروع ہوتی ہے۔ 15,000 اصل میں یہ مائنڈ سیٹ ہے انتظامیہ کے اندر۔ دیکھیں، پیسہ جو ہے نا، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ ایک دفعہ میں ایک بندے نے، ہمارے پاس ایک کسٹمر تھا، میں آپ کو واقعہ سناؤں، تو وہ پیمنٹ کرنے لگا، 3.5 لاکھ روپیہ پیمنٹ تھی، باقی چھوٹی مطلب کوئی اتنی اماؤنٹ نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکا چھوٹا تھا، تقریباً کوئی 20-21 سال کا، اس کی شادی تھی، تو اس کی ماں نے نا پیسے پکڑ کے نا 3.5 لاکھ روپے سے تو اس کو پکڑا دیے، اس کو کہتا ہے یہ لو پیمنٹ کر دو۔ اب میں اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو قاری صاحب وہ یہاں پہ بیٹھا نا پیسے گن رہا ہے اور اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے ایسے اس کی بات کہتی ہوں کی ہو گیا انہوں نے پیسے دے لے تو ہاتھ کیوں کمبل دے رہے؟ یعنی کیا مطلب کہ پیسہ سنبھالنے کے لیے بھی نا تھوڑا سا انسان کو حوصلہ چاہیے، دل چاہیے۔ اب انتظامیہ مسجد جب کوئی 95,000 یا لاکھ قاری صاحب کو، امام کو تنخواہ دینے لگے گی تو ہاتھ کانپیں گے ان کے، کیوں؟ مائنڈ نہیں بنا، ان کا مائنڈ ہی نہیں بنا کہ امام مسجد کو اتنی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی معیار سیٹ کر لینا چاہیے۔ مثلا آپ معیار سیٹ کر لیتے ہیں، سعودی عرب سے جو مبعوث کیے جاتے ہیں علماء، وہ کوئی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے یا جامعہ سلفیہ سے پڑھ رہا ہے، تعلیم تو دونوں کی ایک جیسی ہے نا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ قابلیت میں بہت سے پاکستان کے پڑھے ہوئے ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں، زیادہ قابل ہیں۔ یہ تو قابلیت تو انسان کی اپنی محنت پہ ہے، چاہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھ کے جو ہے وہ گولڈ میڈل لے لے اور کوئی پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھ کے جو ہے وہ نالائق رہ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی معیار سیٹ کر لیں کہ انہوں نے ایک معیار سیٹ کیا ہے کہ مبعوثین کی اتنی تنخواہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی جس کو مبعوث کریں، جس کو امام رکھیں، خطیب رکھیں، اس کی اتنی تنخواہ کر لیں۔ وہ نہیں کر سکتے تو چلو معیار سیٹ کر لو، گریڈ سیٹ کر لو کہ جی ایک لیکچرار جو پڑھاتا ہے اس کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے، سرکار نے منتخب کی، ہم اپنے مدرس کی اتنی تنخواہ ایک لیکچرار کے برابر کر لیتے۔ انتظامیہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، ان کا مائنڈ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے برین کو تھوڑا سا اپ کرنے کی ضرورت ہے، بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی امام مسجد کا لیول 15-20 ہزار سے اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کو کوئی لیکچرار کے برابر، 18ویں گریڈ کے برابر لے کے آؤ۔ جب آپ ان کا مائنڈ اوپر لے کے آئیں گے نا، پھر وہ ابھی یہ کام اگر آج سے، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا، آج سے آپ شروع کریں گے تو کوئی 15-20 سال بعد جا کے جو ان کی اگلی نسل آئے گی نا، اس کے اندر اتنی قابلیت ہو جائے گی کہ وہ امام مسجد کو پیسے دیتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کام، وہ اس تاثر سے دیکھیں گے، اس تاثر سے دیکھیں گے۔ تو یہ کام اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی بہتر۔ اس پہ ماہرین نے لکھا ہے کہ جو فکر چینج ہوتی ہے نا، فکر کی تبدیلی جو ہے، اس پہ جس طرح شیخ نے 10-15 سال کا لفظ بولا ہے، تقریباً 25 سال، یعنی ایک عرصہ لگے گا، ابھی سے آواز اٹھے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیچارے، جس طرح حضرت نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ مائنڈ بن گیا ہے، ذہن بن گیا کہ قاری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ یہ تو اللہ کے ولی آدمی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک وقت کے شیخ ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ محبت کرنے والے سے کہا، وہ ان کی خدمت میں بسکٹ لے کے جاتا تھا، میں نے کہا یہ بسکٹ تو ہمارے جیسوں کے لیے ہیں، آپ گاڑی لے کے دیں۔ جی نہیں، انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو لیتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا میرے ذریعے سے دیں، اللہ والوں کی ضروریات بھی تو ہوتی ہیں، میں کہا میرے ذریعے سے دیں، اگر وہ نہ کر دیں نا تو آپ کی چیز آپ کو واپس آ جائے گی۔ تو یہ جو ذہن بنا ہوا ہے نا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی اہم بات جو بٹ صاحب نے یہاں اٹھائی ہے کہ مبعوثین، یہ بڑے جو جہابزہ ہیں، ہمارے مشائخ ہیں اجل، جن کی فکر اور جن کی رائے کی روشنی میں ہم قدم اٹھاتے ہیں، وہ روشنی نہ دیں تو ہم
قدم نہیں اٹھاتے. بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی اندھیر ہے. تو یہ بھی یہ جو طوطی کی آواز نقار خانے میں کوئی سنتا تو نہیں ہے لیکن بعض دفعہ سنی بھی جاتی ہے. تو اس نقار خانے میں ہم جو آواز پھینک رہے ہیں, لفظ پھینک رہے ہیں, تو شاید یہ بھی ان کے جو اذہان ہیں, افکار ہیں, ان کو ذرا اس طرف توجہ دلا دے. تیسری اہم بات یہاں جو ہوئی کہ شکریہ اور ادب کے اندر یہ مارے ہوئے ہیں. قاری صاحب یہ بات نوٹ فرما لیں کہ امام صاحب کا 10-20 ہزار لے کر کے انتظامیہ کی تعریف کرنا یہ شکریہ نہیں ہے. 20 لے کے 30 کا مطالبہ کرنا یہ نشکری نہیں ہے. لیکن وہ انفرادی طور پہ مطالبہ نہیں کر سکتا. بڑی خوبصورت بات ہے, وہ کہیں گے دوسری مسجد میں بھی یہ چلتا ہے, تیسری مسجد میں بھی یہ چلتا ہے. سرکاری سسٹم کی طرح ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اندر بھی کمیاں ہیں, ہمارے اپنے اندر بھی کوتاہیاں ہیں, اور ہمیں ایک اجتماعی شعور, ایک اجتماعی آواز, چونکہ اللہ نے انسانوں کا سسٹم ایسے بنایا ہے, اگر چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے نا, اس کے خاندان میں بھی کوئی غریب ہے, اللہ نے بندوں کو جوڑا ہوا ہے, کنیکشن ہے. جو کوئی کسی ادارے کا مدیر ہے اس کے خاندان میں بزنس مین بھی ہے, جس کے خاندان میں بزنس مین ہے اس کے خاندان میں کوئی عالم دین بھی ہے. تو یہ سارے مل جل کے ایک دوسرے تک آواز پہنچائیں کہ ایک مزدور جو ہے یا مستری ہے وہ بھی آپ کے عالم دین امام صاحب خطیب صاحب سے تقریباً زیادہ لے رہا ہے ان دنوں میں جن حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ وہ ذہن بن گیا کہ ان کو اتنا دینا ہے, اور وہ لوگ دے رہے ہیں اور وہ اپنی مزدوری بڑھا دیتے ہیں. جب وہ مزدوری بڑھانے کا تقاضا کرتے ہیں, ہاں جی آپ بات مکمل کر لیجئے, تو وہ خریدار نہیں قرار پاتے, اپنے فن کو بیچنے والے نہیں قرار پاتے. انفرادی طور پہ خطیب صاحب یا قاری صاحب بات کرتے ہیں تو پھر دین پہ زیادہ آتی ہے. وہ اسی ڈر میں, اسی چشمک میں وہ چپ رہتا ہے کہ کہیں مجھے یہ نہ شکرانہ کہہ دیں, جواب نہ دے دیں. چونکہ میں یہاں سے جاؤں گا تو 3-4 قاری صاحب پہلے ہی ان سے رابطے میں. ہمارے اندر بھی مسئلہ ہے نا, چونکہ ہم کسی نظم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں, ہم کسی اپروول کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں کہ ہماری کوئی نہ کوئی اپروول کرنے والا ہمارا کوئی ادارہ ہو, ہمارا جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کسی کی کوئی ہمارے پاس تزکیہ ہو, اور کسی نظم کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہوں, وہ لا کے دکھائیں تو اس کے بعد انتظامیہ رکھنے کی پابند ہو. لیکن ہر بندہ اپنی جاگیر ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ادارے انتظامیہ جڑ جائیں گے, یہ جڑیں گے نہیں اتنی جلدی. اچھا قاری صاحب, آپ کی باتوں میں سے ایک بات کہ بٹ صاحب آپ بھی کہ دیکھیں اگر کم از کم ہم بڑے لیول پہ نہیں نہ صحیح, یہ جو ہم نے آج گفت و شنید ہم کر رہے ہیں, اس میں ہم چھوٹے سے لیول پہ آغاز یہ کریں کہ کم از کم 2 مساجد کا آپس میں باہمی طور پہ کوئی کنیکشن ہم شروع کروا دیں. اس سے آغاز کیا جائے تاکہ پھر وہ مساجد کا ایک انتظام وہ جامعات کے ساتھ وابستہ ہو جائے, اور پھر یہ بات چلتی چلتی جامعات سے آگے وفاق تک اور اکابرین تک وہ ایک نیا نظام متعارف کروا دیں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے لیول سے کیسے ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں, یعنی پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں, ویسے آپ ذرا بتائیے. نین بھائی, پہلا قدم ایسے ہی اٹھایا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک مسجد جس کی مطلب میرے پاس ذمہ داری ہے, یا قاری صاحب کے پاس, یا کسی ایک مسجد جو ہے اس کے اناؤنسمنٹ کر دی جائے باقاعدہ کہ اس مسجد کی انتظامیہ جو ہے یہ فلاں جامعہ کے ساتھ اس نے الحاق کر لیا ہے, اور اس مسجد کے تمام تر امور جو ہیں وہ فلاں جامعہ جو ہے اس کی زیر نگرانی چلیں گے, اور یہ جو بندہ اپوائنٹ ہوگا وہ بھی انہی کے زیر نگرانی جو ہے وہ آئے گا. اس طرح سے ایک پہلا قدم جو ہے, بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ بنا جا سکتا ہے. کیا اس بات پہ انتظامیہ ایگری کرے گی, یا جامعات والے اپنی ذمہ داریوں میں ان کے ساتھ الحاق کرنے میں ایگری کریں؟ اسی لیے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ ان کو ہی تو منانا ہے. یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے. ایک طرف انتظام, دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بھی آدمی جو ہے نا وہ اس دنیا میں جھگڑا ہی کرسی کا ہے. آپ بتائیں, یہ جو اتنی لڑائی ہے یہ کرسی کی تو لڑائی ہے, مفادات کی لڑائی ہے, چودر کی تو لڑائی ہے. اب ہر کوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان کہاں سے لائے کہ جن کو سپہ سالاری سے معزول کر دو تو وہ ناراض ہو کے اپنی جماعت یا اپنی فوج نہیں بناتے, بلکہ ایک سپاہی کی طرح جو ہے وہ پھر میدان جہاد میں نکل جاتے. اصل جب تک وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سوچ نہیں نہ آئے گی کہ اصل کام کرنا ہے دین کا, چودر نہیں قائم کرنی, چودر قائم رہے یا نہ رہے دین کا کام ہونا چاہیے, تو انتظامیہ والوں کی چودراہٹ پہ جو ہے وہ قدغن ہوگی, ظاہری کی بات ہے. لیکن یہاں پہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ایک مقام دیا جائے. اصل میں یہ بات یہ ہے کہ ہم تو صرف ایک راہ دکھا رہے ہیں, لیکن جب کوئی پلیٹ فارم بنتا ہے یا جب کوئی اس طرح کی کلیبریشن ہوتی ہے نا, تو پھر اس کے بڑے اصول و ضوابط لکھے جاتے ہیں, پورا ایک نظم بنایا جاتا ہے. تو اس طرح پورا ایک نظم بنایا جائے, ماہرین بیٹھیں, اس میں وکلاء کو بٹھایا جائے, اس میں علماء کو بٹھایا جائے, پھر کاروباری لوگوں کو بٹھایا جائے, وہ اپنی اپنی آراء دیں, اپنے اپنے تحفظات بیان فرمائیں.
اس سے پھر ایک پورا چارٹ جو ہے وہ بن جائے اور اس چارٹ کے مطابق پھر وہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں مرج ہو جائیں. تو اگر یہ سلسلہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا نیا قدم ہوگا جو ہم اس رائے سے جو ہے وہ دے رہے ہیں. اچھا ایک بات میں قاری حسنین افتخار صاحب آپ سے بھی، آپ چونکہ ماشاءاللہ فاضل ہیں، اور قاری عظیم اختر صاحب سے بھی یہ کرنا چاہوں گا. میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ دیکھیں ہم ایک پہلو پہ تو بات کر رہے ہیں کہ قاری صاحبان ائمہ کو تحفظ دینا ہے، ان کو مراعات میں بہتری لانی ہے، ان کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ نکل آئے، انتظامیہ بہتر ہو جائے، کوئی جامعات جو ہے وہ بہتر ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سارا کچھ تو ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے بتایا کہ ذہن سازی جو ہے بہتر. لیکن اس کے مقابلے میں ان احادیث کا یا ان اکابرین کے واقعات کا ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ جس طرح اصحاب الصفہ کی جو حالت ہے، اصحاب الصفہ جو ہیں وہ اس دور کے طالب علم تھے، دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. اب ان کی جو حالت تھی اس وقت، کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہیں تھی؟ یہ میرا ایک سوال ہے. ان کے پیش نظر تھی. اسی طرح ہمارے وہ محدثین، ہمارے وہ اکابر ائمہ جنہوں نے کہ بہت ہی درویشی، بہت ہی سادگی کے ساتھ، ایون کہ بہت سے ایسے محدثین جنہوں نے اس دین کی خاطر شادیاں نہیں کروائیں، کاروبار کرنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کے واقعات اور یہ احادیث اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا جو زہد اور ورع پہ ہر حدیث کی کتاب کے اندر ایک چیپٹر، باقاعدہ عنوان، ایک باقاعدہ چیپٹر جو ہے وہ قائم ہے جس میں آپ کو زہد سکھایا گیا ہے، ورع سکھایا گیا ہے. پھر ہمارے دیوبند حضرات میں تو پورا ایک خانقاہی نظام ہے، وہ پورا خانقاہی نظام میں سکھاتے یہ ہیں کہ دنیا نہیں، دنیا نہیں، دنیا نہیں. تو ہم نے بھی اپنے امام صاحب کو یا اپنے مدرسین کو یہ بھی تو سکھانا ہے یا سکھایا کہ بھئی تقوی، خشوع و خضوع، دنیا سے پیار نہیں کرنا، دنیا سے محبت نہیں کرنی. جیسا کہ انہوں نے گاڑی کی مثال دی. اب گاڑی جو ہے وہ لگژریز میں آتی ہے. میں یہ اعتراض کر سکتا ہوں کہ بھئی کیوں امام صاحب کو گاڑی چاہیے، کیوں خطیب صاحب کو گاڑی چاہیے؟ یہ تو دنیا کا مال ہے، یہ تو دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی ہے انسانوں کے دلوں سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ، وہ جو اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی لیکن جھوٹے نگوں کی نیزہ کاری. تو اس کا ہم کیا جواب نکالیں گے؟ جی قاری صاحب، اس بارے میں مطلب دنیا ضرورت کی ہے تو پھر تکلفات اور تصنعات خطباء، واعظین اور ان ائمہ کے لیے کیوں؟ دیکھیں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ دنیا دو چیزوں میں تقسیم ہے، ایک ضرورت میں اور دوسری خواہش میں. ضرورت پوری کرنے سے رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے بالکل نہیں روکا. جائز ضرورتوں کا احترام ہوا ہے. اور جب اسلام استحکام کے اندر آ گیا ہے نا، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سونے کی کرسی پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں رکھ کے ریشم کے رومال سے ناک صاف کیا کرتے تھے. یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حدیث کی تحصیل میں، حدیث حاصل کرنے کی طلب میں بھوک کی وجہ سے دورے آ جاتے تھے، اور لوگ یوں سمجھتے تھے شاید انہیں کوئی مرض ہے، لیکن انہیں مرض نہیں ہوتا تھا. یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر بنے. یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بکتے بکاتے غلام بنتے، پھر وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مملکت، جس مملکت کا ایک شہرہ تھا، سمعہ تھا، جسے ایران کہا جاتا تھا، کیسر و کسریٰ ایران اب ہم کہتے ہیں، یعنی کتنی بڑی وہ سلطنت تھی کہ اس وقت وہ سپر پاور سلطنت تھی اس دور کی. دو، قیصر روم اور کسریٰ ایران، یہ دو بڑی سپر پاوریں تھیں. اب اتنی بڑی سپر پاور کا اس ملک کو ایک صوبہ بنا دیا گیا. پورا ملک کیا بنا؟ صوبہ بنا. اس صوبے کی گورنرشپ کس کو ملی؟ اسی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح روانہ کیا اور فرمایا شام تک وہاں پہنچو. اب یہ سواری پہ بیٹھے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو دکھ اور تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں تو اس کا جو ہے وہ اللہ یہ نہ کہے کہ معاوضہ ہمیں تمہیں دنیا میں دے دیا ہے. لیکن صحابہ کرام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ نے دیا، یہ سنبھالنا ہے. اب ایک میں یہاں اور واقعہ بیان کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے اندر گئے، فلسطین یروشلم میں، تو بہت سارا ہم زور دے کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نحن وذل الناس واحقر الناس اعزنا اللہ بالاسلام فکیف نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ. سامعین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے
کہ جس صحابی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی، اور وہ ترکی نسل کا خوبصورت گھوڑا اور بڑا قیمتی لباس اور زرق برق کرتی تلوار لے کے وہ آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوئے تھے، وہ بھی ایک صحابی کی فکر تھی، اللہ، اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں۔ اب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اگلا جو کام ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت یہ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ نفی نہیں کی جا سکتی، چونکہ یہ کام، یہ سوچ، یہ فکر بھی ایک صحابی کی ہے، اور یہ صحابی چھوٹی موٹی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صورتحال دیکھیے آپ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے ہیں، ان کے بچوں نے سونا کلہاڑوں سے کاٹ کے آپس میں تقسیم کیا، اللہ، کلہاڑوں سے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور انہوں نے مال سنبھالا، اس کے باوجود وہ یعنی ضرورتوں پہ لگاتے تھے، ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ آتے ہی تم احداہن قنطارا، یعنی ڈھیر سونے کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، اور ادھر سے نکاح پڑھایا ہے شاہ حبشہ نے، تو کتنا حق مہر ہے؟ 1000 درہم ہیں، 1000 درہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک شخص آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، یہ سورا مجھے دے دے۔ اب وہ پہاڑ اس کی شرح میں، حدیث کی تشریح میں لکھے گئے کہ ان کے جو درمیان کا، پہاڑوں کے درمیان کا جو خطہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت آیا ہے کہ آپ نے وہ ساری بکریاں یؤتی ہی ایاہو، اسے دے دیں، اور وہ بکریاں جب لے کر کے گیا تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا ان محمدًا قد یعطی عطاءً لا یخشی الفاقہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے ہیں نا تو پھر فاقے سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ، اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک وقت آیا ہے، میں بات مکمل کر لوں، یہ وقت آیا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ لا کر کے کیسر و کسریٰ کا وہ فرش سونے چاندی کا پیش کیا گیا کہ وہ نیچے بچھا کر کے اس پہ سونے چاندی کے درخت تھے، اور اس کے مڈ کے اندر خوشبو پھینکتے تھے، پتیوں سے نکلتی تھی۔ یہ ساری چیزیں، اچھا یہ بٹسا بتائیں گے شام سے پہلے تقسیم ہو گئیں، کس کو دیں؟ مسلمانوں کے پاس ہی گئیں نا۔ مسلمان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم بھیجے، شام سے پہلے انہوں نے تقسیم کر دیے۔ 1 لاکھ درہم کو چھوٹی سی چیز ہے، 1 درہم کی 2 بکریاں آ جاتی تھیں اس دور میں۔ 2 لاکھ بکری کو آپ 30,000 سے ضرب دے کے دیکھیں، اربوں روپے بنتے۔ شام سے پہلے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کر دیے۔ کس کو دیے؟ لوگوں کو دیے نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ پھر ایک پوری شکل بن گئی کہ انہوں نے ائمہ، قراء، خطبہ، ان کے پھر وظائف مقرر کیے، اور سب سے زیادہ وظائف حفاظ کے مقرر ہوئے۔ حکومت کی سطح پہ ان کو سہولتیں دی گئیں، سہولتیں وہ جو اس وقت کا تقاضا تھا۔ اب اس دور کے اندر کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر، پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہ تو کہانی کہ ہمارا آپ گلا دمائیں، وہ زہد اور ورع دکھا کر کے۔ زہد اور ورع وہ ہے ناجائز خواہشات پہ۔ ایک ہے میرے گھر کی دیوار نہیں ہے اور تم نے 35 لاکھ روپے کی ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں۔ میں خود ایک گھر کے اندر گیا، واش روم کے اندر، میں خود ایک گھر کے اندر گیا، اس کے واش روم کے اندر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اور مجھے خود اس بندے نے جس نے وہ کوٹھی بنائی ہے مجھے دکھایا، واللہ العظیم مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ ایک ٹائل کتنے کی ہوگی؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہنے لگا یہ ایک ٹائل واش روم میں لگی ہوئی ایک ٹائل 18,000 روپے کی ہے۔ اللہ، میں نے وہاں فوراً کھڑے کیلکولیٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کی، تو میرے خیال میں اگر اس کے اندر آپ دیکھیں 200 ٹائل لگی ہو تو 36 لاکھ اس وقت جو میں نے نکالا، 36 لاکھ روپے کی اس کے واش روم کے اندر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بیت الخلاء۔ اصل میں یہ چاہتا تھا قاری صاحب کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اس پروگرام سے ایک ہی پیغام نہ جائے کہ ہم مراعات ہی دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو لگژریز ہی لانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دین کا وہ پہلو جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیے رکھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہد، ورع اور تقوی قائم رکھا، اور صحابہ کرام کی جو انہوں نے مثالیں دی ہیں، وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، لیکن انہوں نے اس مال کو اپنی ملکیت میں تو رکھا لیکن اپنے تصرف میں نہیں لائے۔ تصرف مین کہ جس طرح یہ کہ 36 لاکھ کی ٹائلیں لگا دی، یعنی انہوں نے مال کو ضائع نہیں کیا،
صدقہ کیا, خواہشوں پہ نہیں لگایا, ورنہ ضرورت کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کو کہ تجھے اللہ نے مال نہیں دیا, تو نے کیسی شکل بنائی, ربی کا فحدث, وہ تو ضروری ہے, وہ تو ضروری ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کی وجہ قطع سے آپ غریب نہیں نظر آنے چاہیے. اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے آثار تو بے نظر, لیکن وہ اس بات کو بنیاد بنا کے ہم اس کو تھوڑا سا, یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام میں اس کو تھوڑا سا بیلنس رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا جھکاؤ صرف اس طرف چلا گیا کہ لگژریز ہم دینا چاہتے ہیں. نہیں, ہم اپنے ائمہ مدرسین سے لگژریز کا ان کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے, ہم ان کے لیے ضروریات کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انگلش کا ایک محاورہ ہے اس کا اردو ترجمہ ہے کہ اچھے کی امید رکھو اور برے کے لیے تیار رہو. یعنی ہمارے ائمہ امام مدرسین جو ہیں ان کا تقوی, ان کا زہد, ان کا ایمان اتنا کمزور نہ پڑ جائے کہ وہ ہر وقت اسی احساس کمتری کا شکار ہو, یار میرے پاس گاڑی نہیں, میرے پاس گاڑی, میرے پاس گاڑی نہیں. نہیں یار, اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قاری صاحب نے شاید کوٹ بھی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انہوں نے کھجور کی چارپائی کے نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پہ دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر کیا تم خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت. تو ہمارے جو امام صاحب ہیں ان کے اندر یہ جذبہ بہرحال بیدار رہنا چاہیے کہ آخرت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے. اگر دنیا میں لگژریز ان کے پاس نہیں ہیں یا دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی سہولیات نہیں بھی ہیں تو ایمان کمزور نہ پڑے, اپنا ایمان اور تقوی جو ہے وہ بہرحال اس کو مضبوط رکھے. جی بٹ صاحب, میں غالباً شاید یہ بات سمجھا ہوں کہ قاری صاحب کا یہ مقصود ہے کہ اگر حالات بہتر ہیں اور ائمہ خطباء کے لیے اگر ایسا ایک بہترین سسٹم ان کو مل گیا, لگژریز وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو پھر پبلک کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے اوپر نقد کریں. ہاں نہیں, وہ بات ہے, یہ تو اس کے قابل نہیں تھا, ان کو تو اللہ والے ہونا چاہیے. لیکن امام صاحب کو بھی جو ہے نا وہ حرص اور طمع نہیں رکھنی چاہیے, طمع کے بغیر. ہاں, ہر وقت حرص اور طمع, یعنی ہمارے پروگرام سے کہیں امام صاحبان جو ہے نا وہ یہی نہ سمجھ بیٹھے کہ یار ہمارا تو بہت ہی سزا سے مارے گئے, لوٹے گئے, سے کچھ بھی نہیں مسالہ بنیا ہے. میں یہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے اگر آواز اٹھا رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ احساس کمتری کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ بس جی ہم تو بہت برے حال ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آخرت میں انعام رکھا ہے اس جیسا انعام کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جنت کا ایک نظارہ جو ہے وہ دنیا کی ساری آسائشیں جو ہے وہ بلا دے گا. تو انشاءاللہ اگر دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے انسان کو, لیکن اگر آپ کم معاوضے پہ بھی دین کے ساتھ اٹیچ ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت. توجہ آخرت کی طرف ہی رہے. یہ آخرت کی طرف. اور قاری صاحب اللہ کی رضا کے لیے دن رات ایک کریں, کمی نہ کریں, اور انتظامیہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرے, اس کے حق میں کمی نہ کرے. اچھا, اب اس دائرے میں رہتے ہوئے انتظامیہ اور قاری صاحبان کا تعلق ہم کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ قاری صاحب کے ذہن سے کس طرح یہ بات نکال سکتے ہیں کہ وہ محکوم ہیں, اور انتظامیہ کے ذہن سے کس طرح ہم بات نکال سکتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں؟ دونوں طرف افراط و تفریط ہے. اور کس طرح ہم ان کو تھوڑا سا اوپر لے کے آ سکتے ہیں, اور کس طرح انتظامیہ کو تھوڑا سا نیچے لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یہ بھی انسان ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں, اور جو دور جا رہا ہے اس کے تقاضے کے. قاری صاحب پڑھانے کے ساتھ ساتھ, امام صاحب پڑھانے کے ساتھ ساتھ, خطیب صاحب پڑھانے کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا ان کو کرنا چاہیے, انتظامیہ کو کس حد تک اجازت دینی چاہیے, کس کس قسم کا ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے مزید بہتری لانے کے لیے. چھپائی کا کام ہے, مساجد بہت کچھ کر سکتی ہیں, فنڈ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے مزید طریقے ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں بتلائیں گے اور بڑی روشنی ملے گی. اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو کہا ہوا ہے یہ وہ پہلی سیڑھی بنے گا اس فکر کی جو استحکام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. جی بہت شکریہ قاری صاحبان آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا, اور دیکھتے رہیے اے بی میڈیا, اور اپنی قیمتی آراء سے ہمارے اس موضوع کو آپ ضرور ان ٹچ رہیں تاکہ ہمیں آپ کی آراء کے ذریعے سے مزید تجاویز ملتی رہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.